अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क में सोलर इनकलाब लाने के दावों के बाद नई पॉलिसी सामने आई है जिस पर इत्तेहादियों के एतराज़ात सामने आ रहे हैं और कई सवालात उठाए जा रहे हैं। ईसीसी से मंजूर नई पॉलिसी के मुताबिक बिजली की तकसीमकार कंपनियां सोलर से पैदा होने वाली बिजली अब 27 रुपये फी यूनिट के बजाय 10 रुपये फी यूनिट के हिसाब से खरीदेंगी। वफाकी हुकूमत का दावा है कि मौजूदा पॉलिसी की वजह से ग्रिड सार्फिन की बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब तक ग्रिड सार्फिन पर 150 अरब रुपए का बोझ बढ़ चुका है। इसलिए सोलर से पैदा होने वाली बिजली की कीमत खरीद में कमी करना जरूरी है। मगर हुकूमत की इस नई पॉलिसी के बाद ये एतराज़ात सामने आ रहे हैं कि इस पॉलिसी से शमसी तवानाई पर मुंतकिल होने वाले सार्फिन की हौसला शिकनी होगी। इस समेत दीगर मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर सरदार अवैस लगारी साहब ने। सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे पिछले एक साल में मुतअद्दिद बार इस पर बात हो चुकी है कि जो इस वक्त सोलर के कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो रेट्स हैं उस पर उनका जो पे बैक पीरियड है वो 1.5 से 2 साल का बनता है। इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन अब जब ईसीसी ने फैसला किया है इसको तब्दील करने का और 27 रुपये पर यूनिट से अब जो कंज्यूमर्स हैं सोलर के कंज्यूमर उनको 10 रुपये पे उनका यूनिट खरीदा जाएगा, तो इसके बाद अब ये बहस हो रही है कि इसको आपने रैशनलाइज नहीं किया है बल्कि सोलर कंज्यूमर्स या सोलर पे जाने वालों को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया है, क्योंकि पे बैक पीरियड अब इसका बहुत ज़्यादा इससे बढ़ जाएगा। नहीं, हमने आज तक कभी भी सोलर को डिस्करेज नहीं किया। हमने टैक्सेस इम्पोज नहीं किए पैनल्स के ऊपर। बहुत प्रपोजल्स फेरी होती थी मार्केट के अंदर और एक खदशा भी होता था। ना वो कभी किया, ना कभी करने का इरादा है। इस वक्त सोलर की प्रोलिफरेशन सिस्टम के ऊपर माशाल्लाह 1.5 से पौने 2,000 मेगावाट पिछले 1.25 साल के अंदर हुई है और ये ट्रेंड अच्छा 1,001 मेगावाट 4000 मेगावाट है इस वक्त टोटल बन गई है सर। और अगले 8-10 सालों के अंदर भी हम एक्सपेक्ट करें 1201 मेगावाट हर साल आएगा इंशाल्लाह सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम्स के ऊपर। उस वक्त 18 महीने में आपके पैसे पूरे हो रहे थे, आज 12% इंटरेस्ट का रेट है। उसके बावजूद अब जो नई हमने नंबर्स लेके आए हैं जो सिर्फ फ्यूचर में लगाने वालों को अप्लाई करेंगे, इनको नहीं कोई भी कुछ भी छेड़ा। उसके अंदर भी आप आराम से अगर जितना आप प्रोड्यूस करें बिजली अपने घर पे सोलर पैनल्स पे, अगर आप उसका सिर्फ 25% भी खुद इस्तेमाल करें, बाकी पूरा 75% ग्रिड को बेच दें, फिर भी आप तकरीबन कुछ 3.5 से 4 साल के अंदर पैसे पूरे कर रहे होंगे। आप तो ये कह रहे हैं कि इसको तब्दील करने के बावजूद जो है जो पे बैक पीरियड वो 3.5 से 4 साल है। उसके बावजूद, और मैंने जनाब को अभी आते वक्त एक आपके प्रोड्यूसर साहब को एक भेजी भी है स्लाइड, वो हम दिखा भी देते हैं और हम उस पर स्टैंड बाय करेंगे। हम अपना एहतसाब इस स्लाइड के ऊपर करवाएंगे कि जो आजकल कंफ्यूजन मचाई जाने की कोशिश मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं ये पे बैक पीरियड तो जो पहले अगर 3 साल था वो अब 10 साल से तजावुज कर जाएगा। नहीं सर, नहीं, ये होएगा नहीं। मैं जो फिगर आपको स्लाइड के ऊपर पेश कर रहा हूँ, मैं उसके लिए अकाउंटेबल हूँ लोगों के सामने। 3.5 से 4.5 साल का पे बैक पीरियड है डोमेस्टिक का। अगर वो 25% खुद इस्तेमाल करा और बाकी 75 सारा एक्सपोर्ट करे। और पहले अगर आप कह रहे हैं कि अब ये 3.5 साल है तो पहले कितना था ये? 18 महीने, मतलब डबल हो गया उससे। 18-19 उससे हाफ, उसे पे बैक पीरियड आपका डबल हो गया, रिटर्न्स हाफ हो गए। हाँ, लेकिन मुझे बताएं कि अगर 27 रुपए पर यूनिट जो आप देते थे, जो सोलर के यूनिट्स एक्सपोर्ट करते थे, अब उनको आप 10 रुपए दे रहे हैं, यानी कि आधे से भी कम कर दिया आपने, ऑलमोस्ट 1/3 कर दिया इसको। इसका इम्पैक्ट जो है वो 1/3 से ही आएगा ना पे बैक पीरियड पे, कि पहले 18 महीने था तो अब वो 48 मंथ्स हो जाएगा। नहीं, उसका इम्पैक्ट 54 मंथ्स इनफैक्ट। उसका सिर्फ इम्पैक्ट 1/3 से नहीं आता। उसमें जब आप वो नेट ऑफ पहले हुआ करते थे यूनिट्स, अब हो रही है नेट ऑफ बिलिंग, यानी आप जितने एक्सपोर्ट करेंगे आपको 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से उतने पैसे मिलेंगे, और जितना आप ले रहे होंगे आपको पीक और ऑफ पीक रेट के हिसाब से जिस तरह आप ले रहे हैं उसके मुताबिक आप लेंगे। इन तमाम कैलकुलेशंस के बाद इनकी यील्ड्स भी हमने सोलर पैनल्स की 3rd क्लास किस्म की यील्ड्स हमने प्रिज्यूम की हैं। आप 18% कम से कम यील्ड होती है आपके 100 वाट अगर एक पैनल है तो वो 18% उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। उसे प्लांट फैक्टर हम कहते हैं टेक्निकली। हमने 15% प्लांट फैक्टर अज्यूम किया है और इन नंबर्स को रन करके कैलकुलेट करके, शहजाद भाई आपको याद है ये 1 साल से बहस छिड़ी हुई है। जी, पिछले बजट के टाइम से। इसीलिए इररिस्पॉन्सिबली 1 साल पहले नहीं किया, हालांकि नुकसान हमारा हुआ है इस 1 साल में,
کہ ہم لوگ کیلکولیٹ کریں, نمبرز کو رن کریں اور ہم نمبرز پہ سٹینڈ بائی کرتے ہیں. لیکن ویسے دو چیزیں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, میں اس کی میتھ سمجھنا چاہ رہا ہوں. ایک تو 27 روپے سے 10 روپے پہ لے کر آ گئے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یونٹس جو ہے وہ نیٹ آف ہو جاتے تھے, یعنی کہ اگر 200 یونٹ آپ نے ایکسپورٹ کیے اور 500 کنزیوم کیے تو 300 یونٹ آپ نے بیسکلی استعمال کیے ہیں. اب یہ بھی نہیں ہوگا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 200 یونٹ اگر آپ نے ایکسپورٹ کیے ہیں تو وہ 10 سے ضرب دے دیں گے تو وہ آپ کا ایکسپورٹ ہو جائے گا, اور جتنے آپ امپورٹ کر رہے ہوں گے اس کی کیلکولیشن علیحدہ سے ہوگی. تو یہ تو ایک اور ڈس ایڈوانٹیج ہوگا نا نئے یوزرز کے لیے. یہ تمام ڈس ایڈوانٹیجز نہیں, تمام ریشنلائزیشن کے بعد, یہ تمام ریشنلائزیشن کے بعد یہی فگرز اور پے بیک پیریڈ بنتا ہے جو آج میں عوام کے سامنے آپ کے توسط سے لکھا ہوا لے کے آیا ہوں, اور میں چاہوں گا اس کی جتنی تشہیر بھی ہو ہم اس کے جواب دہ ہوں گے. رائٹ, اور اس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کر دیا, پھر ٹیکس بھی پہلے جو نیٹ اماؤنٹ جو نیٹ آپ یونٹس کنزیوم کرتے تھے اس پہ ٹیکس لگتا تھا, اب جتنے آپ گراس استعمال کر رہے ہوں گے اس پہ 18% کا ٹیکس لگے گا. بلکہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنے ٹویٹ میں اور کل ہمارے شو میں یہ بھی کہا تھا کہ جو آپ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوں گے, یعنی کہ جو 10 روپے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ملیں گے آپ کے ایکسپورٹ یونٹ پر, وہ 10 روپے بھی نہیں ہوگا, وہ بھی تقریباً 8.25 روپے ہوگا, کیونکہ 18% ٹیکس وہاں پہ بھی لگے گا. وہ مس انفارمڈ ہیں, ایکسپورٹ والے یونٹ کے اوپر ٹیکسز نہیں لگیں گے. جو آپ گریڈ سے خرید رہے ہوں گے آپ کے اوپر ٹیکس 18%, جس طرح ابھی بھی سیلز ٹیکس لگتا ہے ہر بل کے. یہ جو 2,83,000 کنزیومر ہے اس وقت نیٹ میٹر کا, اس کے علاوہ جتنے بھی کنزیومرز ہیں 4 کروڑ, ان کو 18% ٹوٹل بل کے اوپر ٹیکس لگتا ہے, سیلز ٹیکس. اور اسی طرح اب ان کے اوپر بھی لگے گا, لیکن جو ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے وہ جی ٹیکسیبل نہیں. مطلب وہ جو 10 روپے پر یونٹ آپ دیں گے وہ 10 روپے ہی رہے گا. 8 روپے 88 پیسے کی کیلکولیشن غلط ہے مفتاح, غلط ہے. لیکن اب جو ٹیکس لگے گا 18% کا, وہ گراس آپ یونٹ جو کنزیوم کریں گے اس پہ لگے گا. پہلے جو کنزیومر جو پرانے کسٹمرز ہیں ان پہ نیٹ پہ لگتا جو ہے, آپ کو گریڈ بیچ رہا ہوگا اس سارے کے اوپر ٹیکس لگے گا. صحیح. کل ایک اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب سے اس پہ بات ہو رہی تھی, کیونکہ آپ نے بھی کہا تھا کہ جو برڈن ہے گریڈ کنزیومرز پہ وہ بڑھا ہے اور وہ 150 ارب روپے کا برڈن ہے. مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ 34 ارب روپے لاسٹ ایئر ہم نے کنزیومرز کو, اس سال شاید وہ 50 ارب ہو جائیں گے. تو آپ 150 ارب روپے کا برڈن کیوں کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ 50 ارب دیا ہے, 50 ارب کا ہی ہوگا, برڈن 150 ارب کا کیسے ہوگا؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو گریڈ سے نکلتا جا رہا ہے, جیسی آپ کی ڈیمانڈ نیچے جا رہی ہے, چاہے وہ اکنامک حالات کی وجہ سے ہو یا نیٹ میٹرز کی وجہ سے, جس کی وجہ سے بھی ہو, کیپیسٹی پیمنٹ وہی کی وہی ہے. وہ نمبر آف کنزیومرز کم ہوتے جاتے ہیں, ان کے اوپر تقسیم ہوتی ہے. آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ کا حصہ جو کیو ٹی اے جس کو کہتے ہیں بل کا حصہ, اس کے اندر ایڈ ہونا پڑتا ہے. یعنی اگر 2,000 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کل ہے, وہ اگر 1 لاکھ لوگوں کے اوپر تقسیم ہوگی تو ایک اماؤنٹ ہوگا, اگر 50,000 پہ ہوگی تو وہ اس کا باقی کا بوجھ بھی جو 50,000 نکلیں گے ان کا ہوگا. تو یہ لوگ جو کیپیسٹی پیمنٹ اپنی ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے اور ان کی اپنی جنریشن کی وجہ سے اور سپلائی کی وجہ سے وہ کیپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ جو باقیوں کے اوپر پڑتا ہے وہ بوجھ ہے جو اس سے ہلکا ہوگا. ہاں, لیکن ویسا پھر وہ جو سولر لگا رہے ہیں وہ ایک انویسٹمنٹ بھی تو کر رہے ہیں, چاہے وہ 10 لاکھ کی ہو, 15 لاکھ کی ہو, 20 لاکھ کی ہو, تو وہ انویسٹمنٹ بھی تو کر رہے ہیں. اس کا ریٹرن اگر وہ گرڈ سے باہر نکل کے اپنی خود بجلی پیدا کر رہے ہیں تو وہ کیوں پھر بیئر کریں گے اس کاسٹ کو جو کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جا رہی ہے؟ کیونکہ ان کے لیے گریڈ ہر وقت جب ان کی بجلی پروڈیوس نہیں ہو رہی ہوگی, گریڈ ان کے لیے بیٹری کے طور پہ اویلیبل ہے. ان کی بجلی کچھ وقت گھنٹے میں میں اپنی بجلی پیدا کرتا ہوں جب میں ایک سولر اکاؤنٹ, بٹ آئی ریلائی آن دا گریڈ. میں اپنی بجلی میں نے بیٹریز نہیں لگائی. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ اس کی جو پیمنٹ ہوگی وہ کنزیومر پے کر رہا ہوگا, اسے نکل رہا ہوگا اس کیپیسٹی پیمنٹ سے, لیکن گریڈ کی کیپیسٹی کو استعمال کر رہا ہوگا. جی, لیکن جب وہ گریڈ کی کیپیسٹی استعمال کرتا ہے تو اس میں تو وہ فکس کاسٹ دے رہا ہوتا ہے نا, جو اس کے بل میں آتا ہے, چاہے 48 روپیز کا یونٹ ہو, چاہے 41 روپیز کا یونٹ ہو آف پیک, وہ اس میں دے رہا ہے نا وہ. لیکن جس حد تک نہیں استعمال کر رہا ہوتا اس کی کیپیسٹی پیمنٹ کی کاسٹ سے نکل بھی رہا ہوتا ہے. جب وہ نکل رہا ہوتا ہے تو باقی کنزیومرز کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. آپ نے بات بہت ایک ریزنیبل فرمائی کہ اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو وہ کیپیسٹی پیمنٹ سے اس کو وہ مستثنا کیوں نہ ہو. ہاں, ایٹ لیسٹ اس پیریڈ کے لیے جب وہ خود بجلی جنریٹ کر رہا ہے. جب وہ گریڈ سے لے رہا ہے تو اس میں وہ فکس کاسٹ دے رہا ہے ہر ساتھی کی طرح. ہم جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں اس سسٹم میں آنے کے باوجود, نئی ریگولیشنز آنے کے باوجود, وہ اپنی ان کے اوپر 3.5 سے 4 سال میں پیسے پورے کما رہا ہے. یہ میرے خیال سے ایک آپ کا نقطہ نظر ہے, ایک ڈسپیوٹ ہے. آئی تھنک ود ٹائم یہ پتہ چلے گا, کیونکہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو سولر کنزیومر ہوتا ہے وہ 3 فیز یونٹ پہ ہوتا ہے, سلیب سسٹم نہیں ہوتا,
اس کو 1000 روپے ایکسٹرا فکس چارجز الگ لگتے ہیں, اور اس کا جو آف پیک اور پیک ریٹ کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ایک سنگل فیز والے کے پاس نہیں ہوتا. تو وہ ویسے ہی جو بھی بجلی لیتا ہے وہ مہنگی بجلی لے رہا تھا, یعنی کہ اس کو بجلی پڑتی ہے تقریباً 65 روپے پر یونٹ ود ٹیکسز. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی یونٹ کی یوزیج کے اوپر. میں تو ابھی ایک بل نکال کے دیکھا آپ کے آنے سے پہلے, 70 یونٹ استعمال کیے تھے, وہ بھی 65 روپے پر یونٹ اس کو آلموسٹ پڑتا ہے ود ٹیکسز, کیونکہ فکس چارجز بھی اس میں 1000 روپے کے ہیں. ان تمام چیزوں کے باوجود, ہر چیز کے باوجود جو ہم نے پے بیک کے پیریڈز آپ کو دیے ہیں, وی اسٹینڈ بائی دوز. اور وہ اگلے مہینے جیسے نئے نیٹ میٹرز لگیں گے, اور آپ دیکھیں گے نیٹ میٹرز لگنے کی تعداد میں کمی نہیں آئے گی, اچھا بڑھیں گے. یہ آپ کا کلیم ہے, کیونکہ میں اس وقت جو سن رہا ہوں, اور میں نے کافی سارے لوگوں سے اس پروگرام کی تیاری کے حوالے سے بھی بات کی, جو وینڈرز ہیں جو کام کر رہے ہیں, جو سولر لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مارکیٹ میں اس وقت فیئر ہے. ایک تو جن لوگوں نے امپورٹ کیا ہے ان کا مال پڑا ہوا ہے, وہ کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. جو ہمارے پاس کانٹریکٹس آئے تھے وہ کینسل ہو رہے ہیں. تو اس وقت مارکیٹ میں تو یہ فیئر ہے. نہیں, جنہوں نے مال منگوایا ہوا تھا وہ تو ریٹس کی ریڈکشن ہوتی جا رہی ہے زیادہ سرپلس مال کی وجہ سے. وہ تو ہماری اس اناؤنسمنٹ کے 10 دن پہلے بھی اتنا ہی گلٹ تھا سامان کے اندر, اتنی اوور سپلائی تھی. وہ تو سپلائی ڈیمانڈ کی بیسکلی. ہاں, لیکن اب تو اور سپلائی تو رہے گی, ڈیمانڈ میرا ابھی کم ہو اندازہ گئی. ہے کہ آپ ابھی بھی آرام سے 1000 سے 11000 میگا واٹ سالانہ ایڈ کریں گے نیٹ میٹرنگ سسٹمز میں. کیونکہ اب جو دوسرا آرگیومنٹ شروع ہو گیا وہ یہ ہے کہ شاید اب ہمیں یا تو ہائبرڈ کی طرف جانا پڑے گا, یا ہمیں آف گریڈ جانا پڑے گا, کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ بیٹریز لگا لے اور وہ اس پہ ٹرانسفر ہو جائے. اس سے تو پھر آف گریڈ اور نقصان ہوگا. آف گریڈ شہزاد بھائی کوئی نہیں جائے گا, لیکن جو بیٹری کی اسٹوریج ہے, جیسی جیسی بیٹری کی ٹیکنالوجی بہتر ہوتی جائے گی, اگلے 5 سال میں ہونی ہے, اور جیسی بیٹری کی اسٹوریج کی کیپیسٹی اور اس کی کاسٹ بہتر ہوگی, تو لوگ اپنے پاس ریٹین کر کے وہ بجلی بجائے گریڈ میں ایکسپورٹ کرنے کے وہ اپنے پاس رکھیں گے اور رات کو استعمال کریں گے. تو پھر اس کا امپیکٹ تو اور زیادہ ہوگا, کنزیومرز پہ برڈن اور زیادہ آئے گا. اس کا برڈن, اس کے ساتھ ساتھ ہماری انڈسٹریل ڈیمانڈ بھی بڑی ہوگی نا. ہم اپنی بجلی کی قیمتوں کو ویسے بھی تو سستا کریں. یہ جب ہم نے ریگولیشنز لے کے آئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگلے 1 مہینے 1.5 کے اندر بجلی کی قیمتوں کے اندر بھی خاطر خواہ کمی ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے انڈسٹریل ڈیمانڈ آپ کے اوپر جائے گی. تو ہمارا سرپلس کا جو ایشو ہے, جو کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے, جس کو جو ہم نے انہیریٹ کیا ہے, جس کو ہم حل کریں, وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایلیمنیٹ ہوگا. یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ کیونکہ جو سولر کا یوزر ہے, کنزیومر ہے, وہ کیونکہ جب خود بجلی پروڈیوس کر رہا ہے تو وہ گرڈ سے نہیں لے رہا ہوتا. اس کے جو کیلکولیشنز آئی ہوئی تھی تقریباً 3.2 بلین یونٹس جو ہیں اس کی کمی ہوئی ہے, کیونکہ لوگ اب سولر سے بنا رہے ہیں. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ صرف 90 پیسے پر یونٹ ہے. اب یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے, کیا 90 پیسے کا امپیکٹ ہے جس کو آپ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ برڈن بنے؟ نہیں, یہ کیا گیا ہے مستقبل کے لیے. پلیز اس بات کو بار بار ریمائنڈ کریں اپنے آپ کو بھی اور مجھے بھی, کہ یہ تمام اقدامات مزید سولر نیٹ میٹرنگ سسٹمز کے لیے کیے گئے. صحیح, آج اگر 90 پیسے ہے تو کل کوئی اس سے زیادہ ہوگا. وہ تعداد بڑھے گی. آپ بجلی, میں اس وقت پول پرائس کے اوپر جو بجلی خریدتا ہوں پوری گریڈ کی, بشمول ہائیڈل کے, فرنس آئل کے, گیس کے, کول کے, نیوکلیئر کے, ہر چیز کے, میں 9.5 روپے 9 روپے 70 پیسے کا یونٹ خرید رہا ہوں انرجی کاسٹ. میں ان 2,83,000 لوگوں سے 27 روپے کا یونٹ کیوں لوں؟ ان کو کیپیسٹی پیمنٹ میں کیوں کروں؟ وہ کیپیسٹی پیمنٹ تو ہم لوگ ڈیزرو نہیں کرتے جو نیٹ میٹر والے ہیں. میری ایوریج پول کی پرائس گریڈ کی 9 روپے 70 پیسے ہے. کیپیسٹی پیمنٹ جو ویریبل کاسٹ, تو میں نے ویریبل کاسٹ پہ ہی خریدنا ہے. کل مفتاح صاحب سے اس پہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب ویریبل کاسٹ 9 روپے 70 پیسے ہے تو ہم کیوں 40 سے 45 روپے کی بجلی بیچ رہے ہیں؟ کیوں ہماری بجلی نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں اتنی مہنگی ہے؟ مفتاح صاحب وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, وہ آپ سے اور مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں کیوں ہم اتنی کی بیچ رہے ہیں؟ کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہے؟ جو 18 سے 20 روپے کی تو کیپیسٹی پیمنٹ ہے سر. 18 سے 20 روپے کی وہ ہے, 10 روپے کی آپ کی پول کی انرجی کاسٹ ہے, اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا مارجن ہے, آپ کی این ٹی ڈی سی کا 1.5 روپیہ ہے, یہ 35 روپے جا کے بن جاتے ہیں نا. تو زیادہ فوکس اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی بھی 6 مہینے میں جو لاسز ہیں 158 بلین کے ہیں, اس میں اوبویسلی 2 جو ہیں حیدرآباد کا اور سکر کا, اس کا زیادہ نقصان ہے. بٹ بجائے اس کے کہ ہم یہ 90 پیسے, اور چلیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں زیادہ ہوگا, تو فوکس یہاں پہ کتنا ہے ہمارا کہ ہم اس جو نقصان ہے, جو ہمارا لائن لاسز ہو رہے ہیں, اس پہ قابو پائیں. نقصان بھی ایک فوکس ہے, لیکن وہ تو اس وقت فائنانس منسٹری بجٹ کاری ہے. اس کا نقصان کم ہونے کی وجہ سے فائنانس منسٹری کے اوپر بوجھ کم ہوگا.
آپ کے بجٹ کے لیے بہتر چیزوں کے لیے پیسے استعمال ہوں گے بجائے اس حرام کا جو ڈسٹریبیوشن بجلی کی لاسز قیمت بھی کم ہوگی نا، کیونکہ وہ بجلی بھی کی ہم قیمت اس سے نہیں ہو. اگر سرکولر ڈیٹ میں تو ایڈ آن ہوتا ہی ہے نا جا کے پھر. سرکولر ڈیٹ اس وقت ہم لوگوں نے فلیٹ رکھا ہوا ہے، وہ ہم لوگوں نے فائنانس منسٹری سے جی اس کو فسکلائز کیا ہوا ہے. جو آپ فرما رہے ہیں وہ ہے کیپیسٹی پیمنٹ اگر کم ہوگی اس سے وہ بوجھ کم ہوگا. اور کیپیسٹی پیمنٹ کے اندر ٹیک اینڈ پے کے کانٹریکٹس ہم نے ابھی ریوائز کیے ہیں آئی پی پیز کے ساتھ، وہ ہم نے تقریباً 400 ارب روپے سالانہ کا بوجھ کم کر لیا ہے. تو ہم صرف یہ بوجھ نہیں کم کریں، ہم ہر بوجھ کم کریں. اور شہزاد بھائی ایک اور بات بڑی کلیئر ہے، اگر یہ ہم ریگولیشنز نہ لے کے آتے اگلے 10 سال میں باقی کنزیومر 4000 ارب روپے اگلے 10 سال میں ان نیٹ میٹرنگ والے کنزیومرز کو دے رہا ہوتا، اور ان کا جو بوجھ ہے اضافی اگلے 10 سال کے اندر 4000 ارب کا، جو پچھلی آئی پی پیز کا آج ہم ان کو بلیم کرتے ہیں، ان کو الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے. یہ سسٹم ایک بوجھ ہوتا اور آج ہمیں بلیم کر رہے ہوتے کہ آپ نے ریگولیشن صحیح وقت کے اوپر چینج کیوں نہیں کی. لیکن اس سے ایک ڈسپیرٹی نہیں پیدا ہو گئی کہ جو 2,80,000 یا 83,000 کنزیومر ہیں انہوں نے تو لگا لیے، ان کے 7 سال کے کانٹریکٹ ہیں، کچھ لوگوں کا پے بیک پیریڈ مکمل ہو گیا ہوگا، کچھ لوگ اگلے 4-5 سال میں اس سے مستفید ہوں گے. لیکن اب جب سولر پینل سستے ہوئے کیونکہ پہلے اس کی کاسٹ بھی زیادہ تھی، تو جو دوسرے لوگ ہیں جو جانا چاہتے ہیں اس پہ، کیونکہ آپ لوگوں نے خود بتایا نا یہ 7-8 بڑے شہروں میں استعمال ہو رہا ہے، تو جو اب جو جانا چاہے گا اس کے لیے تو اتنا فیزیبل نہیں رہا. تو ایک ڈسپیرٹی نہیں ہے کہ جو پرانا کنزیومر ہے اس کو بڑا اچھا ریٹ مل رہا ہے، جو نیا کنزیومر ہے اس کو نہیں ملے گا. آپ جو فرمانے نئے کنزیومرز کے لیے فیزیبل رہا ہے بہت. 3.5-4 سال کا پے بیک پیریڈ کسی بینکر سے پوچھیں بڑا اچھا ہوتا ہے، 3-4 سال میں پیسے جس کے پورے، لیکن اس کے لیے اتنا پروفیٹیبل نہیں رہا جو پچھلوں کے لیے تھا. ہم نے کانٹریکٹس کی سینکٹیٹی کو مینٹین کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا اگر 5 کلو واٹ اور 10 کلو واٹ کے ساتھ جو بھی تم معاہدے کر چکے ہو اس کو میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے ہم نے اس کی سینکٹیٹی کو مینٹین کیا. کیونکہ پرائم منسٹر کا تو 2 سال پہلے یہ ویژن تھا کہ ہم 10,000 میگا واٹ تک جانا چاہتے ہیں. 10,000 میگا واٹ تک اگر سولر چلا گیا تو پھر جو ہم کیپیسٹی پیمنٹ کو رو رہے ہیں وہ کہاں پہنچ جائے گی؟ اور جا رہے ہیں، اور ہم اگلے 8 سال کے اندر 8,000 میگا پاور واٹ. پلانٹس کا آئی پی پیز کا کیا کریں گے جن سے آپ نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں، جس کی کیپیسٹی پیمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ عام کنزیومر پے کر رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ ہمارے تمام آئی جی سیپ کے اندر فیکٹرڈ ہے. ہم اس میں بجلی کی قیمتوں کے اندر اپنی نئی پالیسی کمی لے کے آ رہے ہیں. ہم نے 10,000 میگا واٹ پلانٹس کو جو آگے خریدنے تھے ٹریش کر دیا اس وقت، جو کمٹمنٹس کر چکے ہوئے تھے لیکن جن کی ایل او ایس اور فائنینشیل کلوز دیے ہوئے تھے ہم نے ان کو سسٹم میں سے نکال دیا ہے. جو بجلی کی قیمتوں کو اگلے 10 سال میں انہیں اور اوپر لے کے جانا تھا. تو ہم صرف ایک نیٹ میٹرنگ کی ریگولیشن چینج نہیں کر رہے، ہم نے آئی پی پی سے لے کے فیوچر آئی پی پی سے لے کے جو بھی آپ کر رہے ہیں امپورٹنٹ یہ ہے ویس صاحب کہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہو. میں نے کل یہ اپنے پروگرام میں بڑا تفصیل سے بتایا کہ 2016-17 میں جو پاور پلانٹس لگے وہ ایل این جی پہ بھی تھے، وہ کول پہ بھی تھے، وہ فرنس آئل پہ بھی تھے، کچھ گیس پہ تھے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا نون لیگ کی حکومت، آپ بھی اس وقت وزیر تھے پاور کے، کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن 2022 میں جب پی ڈی ایم کی حکومت دوبارہ آئی کچھ پلانٹ لگ رہے تھے، کچھ لگنا باقی تھے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے ان کو کینسل کیا ہے. پھر کہا گیا کہ نہیں امپورٹڈ فیول پہ ہمیں نہیں جانا، اس سے ہمارا زر مبادلہ بھی خرچ ہوتا ہے، امپورٹڈ فیول سے ہم مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں، اب ہم سولر پہ جائیں گے. اور اب لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ اب آپ سولر کی بات کر کے اس پہ بھی ہم جب چینج کر رہے ہیں اس کی ریگولیشنز کو، تو شاید ہم نے پھر کوئی غلط فیصلہ کیا تھا، پھر ریورس کر رہے ہیں اس کو. تو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے نا ہمیں. تو ہم نے اس وقت بھی جی سولرائزیشن کا نیٹ میٹرنگ کا جب میں وزیر تھا یہ ریٹس میں نے دیے تھے. اس وقت 9 روپے پر یونٹ ہوتا تھا. نیپرا نے آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے اس کو 27 روپے یونٹ لے کے گئے. اس وقت بھی صحیح فیصلہ تھا اس کی پرولیفریشن کے لیے اور انکریج کرنے کے لیے. آج بھی صحیح فیصلہ ہے. آج بھی میں اس فیصلے کے ساتھ سٹینڈ بائی کرتا ہوں کہ نہ صرف ریٹس ریوائز ہوئے ہیں، بوجھ کم ہوا ہے، لیکن انویسٹر کے لیے ریٹس بہترین ہے. اور دوسرا ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں آئی پی پی سے نیگوشیٹ کر کے ہم نے 400 ارب روپے سالانہ بچائے ہیں، اس کا امپیکٹ بیس ٹیرف پہ کب نظر آئے گا ہمیں؟ ابھی انشاءاللہ اعلان جب پرائم منسٹر صاحب کریں گے آئے گا اس پر، کیونکہ ابھی تک تو ہم فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں تو دیکھ رہے بینیفٹ آ رہا ہے، بیس پرائس تو کم نہیں ہوئی ہے. اس کے اوپر آئے گا سر. ہم نے جو 1,400 ارب روپے اگلے 10-12 سال کے اندر سیو کیا ہے آئی پی پی سے لے کے، وہ تقریباً 350-400 ارب روپے سالانہ کا بنتا ہے.
صحیح مختلف امپیکٹ اس کا جو ہے, اور وہ انشاءاللہ بجلی کی قیمت میں کمی آئے گی. ٹھیک ہے, اور یہ اس حوالے سے بتا دیں کہ ای سی سی نے تو منظوری دے دی ہے, اب آگے کیا ہوگا؟ کابینہ منظوری دے گا پھر نیپرا اس کو کرے گا, یا نیپرا کے پاس اختیار آ گیا کہ وہ اس کو چینج کر دے؟ سر کیبنٹ کے اندر ریٹیفائی ہوگا, یہ ہر ای سی سی کی ڈیسیشن ہوتی ہے, اور پھر ہم ایک اس کو نیپرا کو ایک اس کی ڈٹرمنیشن کے لیے درخواست ڈالیں گے. اور آپ نے یہ بھی اب ایک اس میں فیصلہ کر لیا کہ آئندہ نیپرا جو ہے اپنی مرضی سے چینج کر سکتا ہے, اس میں گورنمنٹ اپروول کی ضرورت نہیں ہوگی پرائس کی. نہیں, آج تک نیپرا چینج کرتا رہ گیا ہے پرائسز کو, ڈپینڈنگ آن دی بیسک فریم ورک جو ہم, یعنی حکومت کہتی ہے کہ پول پرائس کے مطابق ہو انرجی کے, حکومت کہتی ہے کہ 1.5 فریم ورک حکومت دے گی نیپرا, لیکن اس فریم ورک میں رہتے ہوئے اس کو پرائس کو چینج کر سکے گا, اختیار ان کا ہوتا ہے. لیکن جو اب نئے کانٹریکٹ پر آئیں گے 10 روپے والے, وہ بھی 5 سال کے لیے کانٹریکٹ رہے گا, اب 7 سال نہیں 5 سال رہے گا, 5 سال کا کانٹریکٹ. صحیح ہے. ایک اور میں جس پہ بات بتائیے گا کہ یہ کل وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم پیٹرول کی قیمت کم نہیں کر رہے, کیونکہ پیٹرول کی قیمت تو برقرار رکھی ہے اور ویسے انٹرنیشنل مارکیٹ پہ گری تھی, لیکن کیونکہ لیوی اب 10 روپے بڑھا دی گئی ہے آئی ایم ایف کے اس وزٹ کے بعد 60 سے 70 روپے کر دیے, تو اس کا امپیکٹ پاس آن نہیں کیا جا رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ پاور سیکٹر میں آئے گا. پاور سیکٹر میں کیا تو بنتی ہے اس کا بینیفٹ دینے کی؟ لیوی تو obviously پیٹرول اور ڈیزل فاسل فیول ہے جی, اس سے آپ کی کلائمیٹ کے اندر بہت خرابی ہوئی ہے, ایئر پولوشن ہوئی ہے, قیمتیں پیٹرول اور ڈیزل کی بہت کم ہوئی ہیں پچھلے کئی عرصے میں, جو کمی آتی رہی ڈائریکٹ کنزیومر تک جاتی رہی. اب ہماری پالیسی میکنگ کے مطابق ایک بہتر فیصلہ یہ ہے کہ آپ ایک تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جتنی کم ہوگی, استعمال زیادہ ہوگا, آپ کے امپورٹ بل کے اوپر اضافہ ہوگا, آپ کے زر مبادلہ کے اوپر جو فارن ایکسچینج ہے اس کے اوپر پریشر آتا ہے, the more you consume. ایک انہیلدی فیول ہے, اس کے بجائے آپ کا گریڈ ہیلدی ہے. آپ کا گریڈ اس وقت 60% بجلی کلین انرجی پروڈیوس کر رہا ہے, سولر, ونڈ, ہائیڈل اور نیوکلیئر. اس کی جو سیونگ ہوگی وہ کبھی نہ پاس آن کرنے کی, وہ تقریباً اس وقت جو سیونگ ہے وہ تقریباً 100-125 ارب روپے سالانہ کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. 100-125 ارب روپے اگر سالانہ آپ آگے پاس آن پیٹرول اور ڈیزل والوں کو نہ کریں اور اپنے پاس ریٹین رکھیں, اس سے آپ کی بجلی کی یونٹ کے اندر کمی آتی ہے اسی کے مطابق. لیکن فی الحال تو جو لیوی ہم لگا رہے ہیں وہ تو ہم جو ٹیکس ریونیو میں نہیں اکٹھا کر سکتے, وہ ہم نان ٹیکس ریونیو کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں اپنی فسکل گیپ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نا, کیونکہ اگر بینیفٹ پاس آن کرنا ہوتا تو ڈائریکٹ 10 روپے آپ کنزیومر کو دے دیتے پیٹرول کی مد میں. نہیں, یہ لیوی جتنی بھی پی ڈی ایل کا اضافہ ہوا ہے, یہ ساری پرائم منسٹر صاحب کی پولیٹیکل اور ہمارے ساتھ خود اپنے آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے, اور ان کا اپنی نیت ہے کہ میں تب صرف پاس آن نہیں کروں گا جب میں بجلی کے ریٹوں کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کر سکوں. کیونکہ اب تک تو یہ جو نان ٹیکس ریونیو ہے جس پہ لیوی بھی آتی ہے, وہ تو ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کیونکہ ہم ٹیکس نہیں بڑھا پا رہے ہوتے, اور جب ٹیکس بڑھا بھی لیتے ہیں تو وہ ڈیویزبل پول میں چلا جاتا ہے. آئی ایم ایف خود کہتا ہے کہ آپ لیوی لگائیں تاکہ یہ پیسہ وفاق کے پاس ہی رہے, تو یہ تو فسکل گیپ کو فل کرنے میں ہے نا. یہ کنزیومر کے لیے رکھا گیا, اور یہ کنزیومر کو الیکٹریسٹی کے کنیکشنز کے اندر اس کی قیمت کے اندر کمی کے اندر لے کے آنے کے لیے ہی رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور وجہ نہیں. بہت شکریہ سردار اویس لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں, بالخصوص 2 صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس وقت دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں. اس ہفتے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب بولان کے علاقے جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کر لیا گیا اور اس پہ تقریباً 400 لوگوں کو ہوسٹیج بنایا گیا, اور پھر جب ملٹری آپریشن کے بعد اس ہائی جیکنگ کو چھڑوایا گیا تو اس میں 26 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے, جس میں 18 فوجی اہلکار شامل تھے. اور اس کے بعد حکومت نے اور پاک فوج نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جو دہشت گرد ہیں ان سے سختی سے نمٹا جائے گا. لیکن آج ایک اور افسوسناک واقعہ ہم نے دیکھا پیش آیا ہے نوشکی میں, جہاں دہشت گرد حملے میں 7 افراد شہید ہوئے ہیں, جن میں 3 FCC اہلکار تھے. پاکستان میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے, اس کا حل کیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق نگراں وزیر اعظم سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے. انوار صاحب, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہم نے دیکھا جعفر ایکسپریس کے ساتھ اسی ہفتے ایک افسوسناک واقعہ ہوا, اس کی سب نے مذمت بھی کی, اور پھر اس عزم کا ارادہ کیا گیا کہ ان سے سختی سے نمٹا جائے گا. اس دن پریس کانفرنس میں ڈی جی ISPR نے اور CM بلوچستان نے کہا کہ جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا. آج ہم نے دیکھا ہے کہ نوشکی میں ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اور اس کا ہدف بھی FCC اہلکار تھے. 7 افراد اس میں شہید ہوئے ہیں, اور BLA نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ کاکڑ صاحب, کیسے اس دہشت گردی سے نمٹا جائے؟
دیکھیں جی، بہت شکریہ شہزاد مجھے انوائٹ کرنے کا. میرے خیال میں ایک تو جو معاشرے کے اندر یہ تقسیم ہے پاکستانی معاشرے میں، بدقسمتی سے پاکستان میں ایک طبقہ جو ہے نا وہ ابھی بھی ریشنلائزیشن آف وائلنس یا اپیزمنٹ کے آرگومنٹس جنریٹ کرتا ہے. جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو مجھے ایسے کچھ سیاسی رہنما، کچھ سماجی رہنما، کچھ میڈیا کے لوگ وہ اسموک سکرین کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو ایول ہے، جو ٹیرر ہے، جو پاپولیشن کو ٹیررائز کرنے والے لوگ ہیں، قاتل ہیں، ان کا تذکرہ تو نہیں کرتا، بلکہ ان وجوہات کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے یا بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ دراصل یوں سوشیو اکنامک کنڈیشنز موجود ہیں جس کے نتیجے میں یہ تمام دہشت گردی پھل پھول رہی ہے. بدقسمتی یہی ہے. میرے خیال میں ایک نیشنل کوہیژن کی ضرورت ہے. بائی اینڈ لارج یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں جو ہے نا 25 کروڑ ہمارے کیس میں پاکستانی اکٹھے ہو جائیں، اور کسی بھی اے پی ایس کے واقعے کے بعد بھی سارا پاکستان اکٹھا نہیں تھا، میجورٹی تھی، میجورٹی ایک تھی. لیکن اس سے پہلے ڈیوائڈ زیادہ بڑی تھی نا، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، ایٹ لیسٹ وہ کافی حد تک ختم ہوئی تھی. اب جو ہے نا یہی آپ کو بلوچستان کے حوالے سے بھی چاہیے کہ ایک میجورٹی جو ہے نا پارلیمان کے اندر، سوسائٹی میں، انٹیلیجنشیا میں، وہ ایک طرف ہو جائیں. ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ لیکن میں ایک سوال یہاں پہ کر لوں کہ ملٹری ایکشن تو بلوچستان میں ایک عرصے سے جاری ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسموک سکرین جو ہے یہ اتنا بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے جب آپ کہتے ہیں ملٹری ایکشن ایک عرصے سے جاری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمو ڈائریکٹریٹ نے وہاں پہ فوج ڈپلوائے کی ہوئی ہے کیا؟ جیسے میران شاہ وغیرہ تھا، ایسا تو نہیں ہے معاملہ. تو اب ملٹری ایکشن وہ ہے، یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے کنفیوژن اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جی ایک تسلسل سے فوج وہاں پہ پچھلے 20 سالوں سے آپریشن کر رہی ہے اور ابھی تک وہاں پر یہ وائلنس کنٹرول نہیں، اور ایسا قطعاً نہیں ہے. لیکن جیسے آئی بی اوز تو ہوتے ہیں نا، جیسے ابھی بتایا اس دن پریس کانفرنس میں بھی کہ خیبر پختونخوا میں بھی ہیں اور بلوچستان میں بھی ہیں. ملٹری ایکشن میں فرق ہے جی. یہ تفریق، یہی میرا گلہ رہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کی اناؤں کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے کہ دیکھیں آپ سیکیورٹی کے جو نوانسز ہیں، اس کے جو جاگنز ہیں، اس کی جو اپلیکیشن ہے، ان کا یہ ادراک نہیں ہے، اور ہم ایک پورا کا پورا بیانیہ بنا دیتے ہیں. آئی بی او، ملٹری آپریشن، کاؤنٹر انسرجنسی، یہ تمام وہ فریزز ہیں جس کی اپلیکیشن کے نتائج ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ جناب 20 سال سے ملٹری آپریشن ہو رہا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو اس کا تاثر اور اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا. صحیح. میں اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن مجھے بتائیے گا کہ واٹ کین بی ڈن، کیونکہ اس دن بھی پریس کانفرنس میں سی ایم صاحب نے کہا ہمیں اپنی گورننس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، جو اے بی ایریا کا مسئلہ ہے وہ ختم کریں گے. ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کوئی بڑے سانحے کا انتظار کر رہے ہو تو اس کے بعد یہ سب کچھ امپروو کریں گے؟ لیکن چلے اب بھی اگر کرنے ہم جا رہے ہیں، ہاؤ کین وی امپروو آن اٹ؟ دیکھیں سانحات تو وہاں پر اب روزمرہ کے معمولات بن گئے، اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو کہ کسی بھی ثانیہ سے کم نہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ، یہ تو اللہ نے بڑا کرم کیا. ہیٹس آف ٹو آر سیکیورٹی نقصان اس سے بہت زیادہ بڑا ہو سکتا ہے. ایک نقصان بھی بہت ہے جان کا، لیکن اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس انداز میں اللہ کے فضل سے انہوں نے جو باقی ماندہ لوگ تھے ان کو ریسکیو کیا اور ان ٹیررسٹ کو ایلیمنیٹ کیا، یہی کورس آف ایکشن جو ہے نا وہ میرے خیال میں ہمیں چاہیے. ہم اپنے جو کائنیٹکس ہیں اس کو سمارٹلی اپلائی کریں. مجھے یقین ہے کہ جو سیکیورٹی کے ذمہ داران ہیں وہ اپنے ٹیکٹیکل اپروچ کو، اسٹریٹجک اپروچ کو ریوزٹ کر رہے ہیں. ان کے پاس گیجٹس نئے آ گئے ہیں، ان کے پاس جو لیفٹ اوور بلیک مارکیٹ میں اسلحہ، اسمال آرمز اویلیبل ہے، اس پہ ایکسیس آ گئی ہے. ٹیکنالوجی کچھ ان کو ایکسیس مل گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ گائے بگائے آپ کو، کیونکہ جس قسم کی ایسکیلیشن اب ان دہشت گردوں کی جانب سے ہو رہی ہے، اور بتایا گیا کہ اسپانسرڈ کیونکہ انڈیا سے ہے، افغانستان سے اس کے تانے بانے ملتے ہیں، تو اس کی ان کی کیپیسٹی بڑھ رہی ہے. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جب یہ انٹرنیشنل اس میں پلیئرز انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیں آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا اس وقت آپ کی طرف ہے. آپ کا کیس انتہائی مضبوط ہے، بشرطے کہ اگر آپ اپنا کیس لڑنا چاہیں. سیکیورٹی کونسل نے ریزولوشن پاس کی ہے اور تمام دنیا کی حکومتوں پہ زور دیا ہے کہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ معاونت کریں اس ٹیررزم کے خلاف. امریکہ نے کنڈیم کیا ہے، یو کے نے کیا ہے، ای یو نے کیا ہے، چائنا نے کیا ہے، رشیا نے کیا ہے. نہیں کیا ہے تو ہندوستان نے نہیں کیا، میری نظر سے ابھی تک نہیں گزرا، ہو سکتا ہے کیا ہو. یعنی ساری کی ساری دنیا آپ کی پشت پہ آ کے کھڑی ہے.
اگر کہیں کنفیوژن ہے تو میں نے جیسے آپ کے سامنے عرض کی کہ پاکستان کا ایک طبقہ ضرور ہے جو کہ اس کنفیوژن کا شکار ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے یا ان کے خلاف فورس کی اپلیکیشن، اپروپریٹ فورس کی جو اپلیکیشن ہے وہ درست نتائج اس سے نہیں نکلے۔ بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں کاکر صاحب، کیونکہ دیکھیں جو لوگ پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتے، جو علیحدگی پسند ہیں، یا جو لوگ جعفر ایکسپریس جیسے واقعات کرتے ہیں، بے قصور انوسنٹ لوگوں کو مارتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی سمپتی نہیں ہونی چاہیے۔ انفیکٹ جو ایکسٹریمزم ہے اس کے لیے بھی کوئی سمپتی نہیں ہونی چاہیے، ان سے تو آپ نے لڑنا ہے، اور جیسے کہا گیا تھا کہ جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن بلوچستان کے حوالے سے جن کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے۔ مثال کے طور پہ اس دن ڈاکٹر عبد المالک صاحب کا اسی سانے کے بعد ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کچھ پولیٹیکل مسائل ہیں جو ہمیں حل کرنے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور کا حوالہ دیا کہ 60-70% جو ہے ہم معاملات حل کر چکے تھے، لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پھر پیچھے ہٹ گئی تو معاملات حل نہیں ہو سکے۔ تو ان کی نظر میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کے ساتھ شاید وہ علیحدگی پسند نہ ہو، لیکن جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے یا جو لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں ان کو بات چیت کر کے واپس لایا جا سکتا ہے اس طرف۔ دیکھیے اس بحث میں الجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم جو اصل مدعا ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کیا آپ اس کے قائل ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر عبد المالک صاحب ہوں، اختر مینگل صاحب ہوں، مارنگ صاحبہ ہوں، یا کوئی بھی ہے، کہ یہ سمپل ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کی پاس کوئی سمپتی نہیں ہونی چاہیے۔ سمپتی کا مسئلہ نہیں ہے، کیا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان قاتلوں کے، ان دہشت گردوں کے خلاف ریاست پاکستان کارروائی کرے؟ یہ نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ نہیں آ رہے ہیں اس کے بعد۔ جب آپ ان سے یہ بات کرتے ہیں وہ آپ کو، میں نے کہا کہ نا توجہ ہٹاؤ نوٹس کی طرح کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ پہلے تو اس فیز میں، اس سٹیج پہ یہ کنفیوژن دور کریں کہ کون ہے جو یہ ڈیمانڈ شد و مد سے کر رہا ہے کہ ان قاتلوں کے خلاف کارروائی ہو۔ یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے کوئی؟ کیا وہ ان کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا وہ کو سٹیزنز پاکستان کے نہیں ہیں؟ یا وہ جو قاتل ہیں ان کو تو اپنی قوم کا حصہ سمجھتے ہیں، جو مقتول ہیں ان کو نہیں سمجھتے؟ جو بنیادی بات ہے اس پہ آ نہیں رہے ہیں۔ ڈاکٹر مالک صاحب جیسے لوگ جو کہ صوبے کے چیف منسٹر اب سے 10 سال پہلے رہے ہیں، اختر مینگل صاحب جو کہ ہمیشہ ریاست کے ساتھ رہے ہیں، ابھی بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کنڈیم نہیں کرتے اس قسم کے دہشت گردوں کو؟ مجھے تو کنڈیم تو امریکہ نے بھی کر دیا۔ کیا امریکہ آپ کے ساتھ BLA کے خلاف لڑ رہا ہے؟ نہیں، لیکن یہ سب تو لڑ رہے ہیں نا، تبھی تو ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ میں یہی عرض کروں نا، یہ آپ کا کہنا ہے، یہ شاید آپ کا ماننا ہے یا آپ کا ویو ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں، آن ریکارڈ مجھے بتا دیں جہاں پچھلے کئی سالوں سے جتنے واقعات ہوئے ہیں جس میں بے گناہ لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، چاہے وہ بسوں سے اتار کے شہید کیا گیا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ اٹیک کیا گیا ہے، پارلیمان میں کھڑے ہو کر، کسی اور فورم پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ہو کہ جی BLA، BLF، BRA ان کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی، قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو ایلیمنیٹ کرنا میں تو آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں، جب بلوچستان کے CM تھے اس وقت بھی BLA کے خلاف کارروائیاں ہوتی تھی تو CM کی مرضی سے ہی ہو رہی ہوتی ہوں گی نا۔ پھر اختر مینگل صاحب نے تو ابھی بھی یہ کہا ہے کہ بڑا افسوس ہوا ہے جو ہوا ہے، وہ یہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرف توجہ دیں، لیکن اب چیزیں حالات ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ میں آپ شہزاد، آپ وہ یہاں پہ آئے نہیں، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے بہت زیادہ شد و مد زور کے ساتھ یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں پھر دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مذمت کرنا، افسوس ہونا، وہ تو جو گرین لینڈ میں بیٹھا ہوا شخص ہے اس نے ٹی وی پہ دیکھا، اس کو بھی افسوس ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک رسپانسبل پولیٹیکل لیڈر کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، TTP کے لوگوں نے سٹینڈ لیا، APS کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا اور انہوں نے کہا ان کے خلاف کارروائی کرا۔ کیا نیشنل ایکشن پلان میں اس وقت ڈاکٹر مالک صاحب ہمارے چیف منسٹر تھے، انہوں نے اس میں یہ کلاز ڈلوائی کہ بلوچستان میں کارروائی نہیں ہوگی، وہاں لوگوں سے بات چیت ہوگی؟ تو کیا، اور پھر ایک نقطہ یہ آتا ہے کہ جی 60%، 70% ایک شخص تھا برامدہ بگٹی، اس کے ساتھ میرے خیال میں کوئی بات چیت کی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پرابلم زیادہ بڑھے گا؟ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سمپتائزرز ہیں جو کہ ٹیررسٹ کی بھی سمپتی کرتے ہیں، اگر یہ کیا جائے، یا پھر اگر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ جیسے لوگوں کو یا اختر مینگل صاحب جیسے لوگوں کو اگر آپ انہی کی صفوں میں کھڑا کر دیں گے تو پرابلم تو بڑھے گا نہیں؟ آپ کیوں بات کو، کیونکہ یہ تو دیکھیں یہ وہ نیشنلسٹ لیڈرز ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں، جو کہ ہمیشہ پارلیمنٹ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ رہے ہیں۔ کیا جمعیت علماء اسلام TTP کے صف میں کھڑی تھی؟ نہیں، جب نہیں کھڑی تھی، لیکن وہ کھل کے یہ نہیں کہتی کہ ان کے خلاف کارروائی کرو۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب اس فیز میں، اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ کیا مولانا حسن جان کا قاتل جو ہے اس کو میں مجاہد کہوں، جو شیخ الحدیث تھے؟
میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل لوگ ہمارے ہاں ہیں ان کو ایک طرف ہونا ہوگا. وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کے مترادف اگر چلانے کے معاملات کو کوشش کریں گے تو حل نہیں ہوگا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سیاست پر یقین رکھتے ہیں, تو ان کے ساتھ تو ڈائیلاگ اور بات چیت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ویو ہے, تو پھر تو وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے تھا ڈاکٹر عبد المالک صاحب کو, لیکن وہاں پہ بٹھا کے ان سے باقاعدہ تقریر کرائی گئی. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر مالک بی ایل اے کا مائتی ہے, میں نے نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ اختر مینگل بی ایل اے کا مائتی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے نا, وہ کھول کر نہیں بات کر رہے. وہ اس لیے ہے, کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ وہ یہ یا تو یہ تجویز کریں کہ جناب ان کے ساتھ گفت و شنید 6 مہینے کا یہ پلان ہے, میں بشیر زیب کے ساتھ بات کروں گا, میں اللہ نظر کے ساتھ بات کروں گا, اگر وہ بات چیت ناکام ہوئی تو پھر ذمہ داری میری ہے, میں رسپانسیبل ہوں. اس طرح کی کوئی تجویز کہیں آئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی بشیر زیب جیسے لوگوں سے یہ بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ بھائی میں تو مطلب میں آپ کو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اسپیکولیٹو انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, آپ اس کو فیکٹ بنا کر میں تو فیکٹ پہ بات کر رہا ہوں. مجھے آپ دیکھیں, آپ یو نو بلوچستان ویری ویل, ٹھیک ہے, آپ جب پرائم منسٹر تھے آپ نے اس پہ بہت زیادہ بات کی. میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ کے توجہ سے آپ کی آڈینس کو. جی جی, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں وفاق پرست جماعتیں ہیں وہاں پہ, جن کو پرو اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں. صحیح ہے, نیشنلسٹ پارٹیز ہیں جو کہ چیری پکنگ کرتی ہیں. جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں, جب ضرورت نہیں ہوتی ہے تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں. دونوں طرف چل رہے ہوتے ہیں نا. حکومتوں میں تھے تو پھر کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کام نہیں کیا؟ ابھی آپ نے کہا کہ ہاں کیا, تو لہٰذا یہ مکمل اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے, مکمل پرو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے. اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق وہ اپنا پولیٹیکل پوزیشن لیتے ہیں. پچھلے 20 سال سے جو قتل و غارت گری وہاں چل رہی ہے, اس میں بلوچ قوم کو, بلوچستان کے باسیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. کیا وہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ جو کہ بلوچ قوم پرست ہیں یا وفاق پرست ہیں یا اسلام پرست ہیں, یہ کیا تجویز کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایک منظم قانونی, چاہے نیم فوجی کارروائی ہے چاہے فوجی کارروائی ہے, فورس کی اپلیکیشن ہے, وہ کی جائے, اس کا نتیجہ آئے گا؟ یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونی چاہیے, ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے, ان میں سے فلاں صاحب ہیں, فلاں گروہ ہے, فلاں گروپ ہے, ان کے ساتھ ہم بات چیت کر کے واپس آ جائیں گے. اب یہ بھی ہے نا کہ بات چیت کس سے ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ایک اپنا نقطہ نظر دیا, جو دہشت گرد ہیں ان سے تو بات چیت نہیں ہو سکتی, لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے جیسے سرفراز بگٹی صاحب ہیں, فراری آتے ہیں ان کے پاس, وہاں پہ اسلحہ دیتے ہیں, یعنی کہ وہ ایسے لوگ تھے جنہوں کے پاس اسلحہ تھا, اسلحہ اٹھا چکے تھے, لیکن وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار تھے. ایسے لوگوں سے تو بات چیت ہو سکے گی نا پھر؟ دیکھیں میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ریاست میں یہ جتنے لوگ ہیں, یہ ریاست نے میگنیمنٹی یا فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے نہیں ہیں, لیکن پھر ان کو موقع دیا گیا. بھائی موقع دے کہ یہ احسان ریاست کر رہی ہے, انہوں نے آپ پہ احسان کیا ہے. آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ قاتل ہے, انہوں نے قتل کیے, انہوں نے لوگوں کی جانیں لی ہیں. اگر ریاست یہ سمجھتی ہے اپنی وزڈم میں کہ لارجر انٹرسٹ میں ان قاتلوں کو معاف کر دینا چاہیے, تو اس میں رجوع یہ کریں گے, اور قاتل ریاست جو ہے وہ اپنی فراخ دلی کا مظاہرہ کر سکتی ہے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا سوسائٹی. جو اس وقت آپ کو جس کیفیت کا سامنا ہے, انہوں نے آپ پہ جنگ امپوز کی ہوئی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ خود کش حملہ آور بھیجتے ہیں, ٹرینوں میں ہاسٹیج بناتے ہیں, اتار کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں. اس میں کون سی کنفیوژن ہے کہ ان کے خلاف کارروائی نہ ہو؟ اچھا دیکھیں, اس دن جیسے یہ بھی بتایا گیا کہ احساس محرومی یا ڈیولپمنٹ جواز نہیں ہو سکتا دہشت گردی کا. بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ یہ تو پھر ابھی ایک کنال والا مسئلہ ہے سندھ میں, وہ بھی کہیں گے کہ ہمارا حق چھینا جا رہا ہے تو ہم بھی پھر بندوق اٹھا لیں گے. یہ تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن یہ تو آپ بھی مانیں گے نا کہ اس طرح کے جو آرمیز ہوتی ہیں وہ ریکروٹمنٹ ان کی بڑی آسان ہو جاتی ہے. اگر کسی علاقے میں احساس محرومی ہو, بے روزگاری ہو, ان کا کام آسان ہو جاتا ہے نا. دیکھیں اس میں دونوں آرگومنٹس موجود ہیں, اکنامک آرگومنٹ بھی ہے, اور القاعدہ ایک کلاسک کیس سٹڈی ہے. اس میں جتنے پریولیجڈ لوگ تھے نا, وہ اپنے نظریے کے بنیاد پہ مغرب پہ حملہ آور ہوئے. اسامہ بن لادن جو ہے نا, نہ محروم تھا, نہ اس کے پاس جو ہے نا کھانے کے لیڈر تھا نا. مگر پھر وہی عرض کر رہے ہیں نا کہ اگر آپ اپنے آرگومنٹ پہ غور کریں, اگر دوسری سائیڈ آپ کو دکھائی دینے کی کوئی کوشش کر رہے, دیکھ لیں, مانے نہ. لیکن دنیا میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات پاورٹی بھی اس میں رول پلے کرتی ہے, بعض اوقات پریولیجڈ لوگ بھی آئیڈیالوجیکلی ڈریون ہوتے ہیں اور وہ لڑ رہے ہوتے ہیں.
ایسی صورت نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہیو ناٹس کی صورت میں جنگیں جو ہیں نا وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں. اور یوکرین ایک آرگیومنٹ اس وقت ملک میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے لیڈرز ہیں جو کہ سمپتائزرز ہیں, جو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہیں, وہ کھل کے نہیں مذمت کرتے یا نہیں کہتے کہ ان کو گرفتار کریں یا ان کو ماریں. لیکن دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان میں, اور نہ صرف اس سے پچھلے الیکشن میں, جو قیادت الیکٹ ہو کر آئی وہ حقیقی نمائندگی نہیں کر رہی. اور یہی اس دن آرگیومنٹ مالک صاحب نے بھی دیا کہ جب تک حقیقی نمائندگی کرنے والے لوگ نہیں آئیں گے تو جس پولیٹیکل سولوشن کی آپ بات کریں, چاہے وہ احساس محرومی سے ہو, چاہے ڈیولپمنٹ کے معاملے ہو, وہ نہیں حل ہوگا, کیونکہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, لوگ ان کے پیچھے نہیں ہیں جو چند ہزار ووٹ لے کر آ جاتے ہیں. اسی کو ڈائسیکٹ کر لیتے ہیں, اسی کو ڈائسیکٹ کر لیتے ہیں. میں کرنٹ جو وہاں کے نمائندگان ہیں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں, لیکن 2002 سے 2025 پاکستان پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پی پی پی, جمعیت علماء اسلام, نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک صاحب کی, پی کے میپ محمود خان اچکزئی صاحب کی, اور قدوس بزجو صاحب کی حکومت میں جو حکومتی حمایت بی این پی مینگل اختر صاحب کی وہ رہی, یہ تمام کی تمام جماعتیں حکومتوں کا حصہ رہیں. چلیں ابھی والے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کی بات درست ہو اور یہ حقیقی نمائندے نہ ہوں, لیکن یہ 2002 آن ورڈز کوئی ایک مین سٹریم سیاسی جماعت نہیں ہے جو حکومت کا حصہ نہیں رہی ہے. اور اچھے خاص 3.5 سال, 2.5 سال, 4 سال, 5 سال یہ تمام پارٹیاں رہی ہیں. اس کے باوجود یہ جنگ جو ہے روز بروز آگے بڑھتی جا رہی ہے, گھٹتی نہیں جا رہی. کیوں؟ کیونکہ جو دشمن ہے, جو مخالف ہے, جو اس جنگ کے فلسفے پہ یقین رکھتا ہے, اس کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کنفیوژن پاکستان کی ریاست کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے اندر ہے. تو یہ جو اے پی ایس کے بعد ایک واقعہ ہوا اس کی مثال آگے لے کے چلتے ہیں. وہاں پہ ایک اوبیسلی تمام پارٹیوں کا ایک اتحاد بنا, نیشنل ایکشن پلان بنا, اس کے بعد کارروائی ہوئی اور اس کے ہم نے بینیفٹس دیکھے. اب اگر بلوچستان میں آگے بڑھنا ہے تو یہ جو نیشنلسٹ پارٹیز ہیں جس میں اچکزئی صاحب ہوں جو کہ پشتون نمائندگی کرتے ہیں, اختر مینگل صاحب ہو یا ڈاکٹر مالک صاحب ہو, ان کا کیا کردار ہوگا؟ ان کو ساتھ لے کے ہی آگے چلنا ہوگا نا پھر. دیکھیں یہ کردار انہوں نے چوز کرنا ہے. میں نے یہ کردار اپنے لیے چوز کیا ہے نا کہ میں ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں. میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ کسی بھی ایتھنک بیک گراؤنڈ کا شخص پورے پاکستان میں جہاں سکونت اختیار کرتا ہے اس کی سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے. کسی گروہ یا کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کی جان لے. اگر آپ اس فلسفے پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ آئین کی بھی ڈیمانڈ ہے, یہ اخلاقیات کی بھی ڈیمانڈ ہے, یہ شریعت کی بھی ڈیمانڈ ہے, یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی ڈیمانڈ ہے. اس میں کون سی ایسی اچھمبے کی بات ہے؟ مجھے حیرت اس پہ ہوتی ہے کہ جب اس تمام صورتحال میں ایک گروہ قاتل بن کے سامنے آتا ہے, اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے آپ جواز تراشنا شروع کر دیتے ہیں. جو جواز آپ تراشنا شروع کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریشنلائزیشن آف وائلنس, اس کو کہتے ہیں اپیزمنٹ. جب تک یہ رویہ رہے گا ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ انوار صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.